सबरीना, उठो तुम। पागल हो गई हो जो इस वक्त सो रही हो? तुम्हें पता है कि हमें गांव के लिए निकलना है। चलो उठो, जल्दी करो। ये राबिया बेगम थी जिन्होंने अपनी बेटी सबरीना को यूं बिस्तर में मुंह छुपाते हुए सोते देखा तो फौरन से इसके ऊपर से चादर खींच ली। क्या हो गया अम्मी आपको? हम बाद में भी तो निकल सकते हैं ना। ऐन फजर के वक़्त निकलना कहाँ की अक्लमंदी है। एक तो हवेली वालों को सुकून नहीं है, अभी मेरे एग्जाम ख़त्म नहीं हुए, इन्होंने हंगामे रख दिए। मुझे नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं गांव की पेंडू शादियों में क्या करूंगी जाकर। उसने दोबारा से चादर अपने ऊपर तान ली और अपनी माँ से कहने लगी। इसी दौरान बाहर मौजूद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। राबिया बेगम इस पर बरस पड़ी। फौरन से उसे खींचकर बिस्तर से उतारा और गुस्ल खाने में धक्का दिया। मैं जा रही हूँ, बाहर गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँचो। राबिया बेगम ने इसे ऑर्डर देते हुए कहा और फौरन से बाहर की जानिब निकल गई। क्या मुसीबत है, बंदा सुबह सुबह सोए भी ना और बस गांव की सैर को निकल जाए। अम्मी भी बस अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बाल समेटे और बाहर की जानिब निकल गई। वो नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस थी। सफ़ेद रंग का दुपट्टा उसने सीने पर फैलाए रखा था। आप कौन हैं? उसने अपने घर के पास खड़ी गाड़ी के साथ टेक लगा कर खड़े हैंडसम से नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। फौरन से पूछ बैठी, इससे पहले कि वो नौजवान इसे जवाब देता, जिसके बाल सलीके से सर पर जमे हुए थे, चेहरे पर तराशीदा दाढ़ी, ऊंचा लंबा कद, उस पर खूबसूरत सा शलवार कमीज और वेस्ट कोट। वो कोई हीरो लग रहा था। सबरीना चंद लम्हे उसे देख कर रह गई। ये इतना हैंडसम ड्राइवर हवेली वालों ने भेजा है। उसने अपनी माँ के कान में सरगोशी की, जो बाकायदा तौर पर वहां खड़े उस ड्राइवर ने भी सुनी। आहिस्ता बोलो बेशरम लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं है ड्राइवर ने ये सब कुछ सुन लिया है। राबिया बेगम ने उसे डांट दिया। सुन ले तो सुन ले, मैंने तो उसकी तारीफ ही की है कि वो हैंडसम है, कोई बुराई तो नहीं की। उसने भी बुरे बुरे मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहा और शीशे से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे गाड़ी शहर की हदूद छोड़कर गांव की हदूद में दाखिल होने लगी, वहां की हरियाली देखकर उसकी आंखों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये गांव तो काफी अच्छा है। मैं तो समझी बस यहाँ खाली रेत ही रेत होगी, लेकिन यहाँ तो काफी हरियाली है। चलो अच्छा है, अच्छा वक्त गुजरेगा, वरना मैंने तो सोचा था कि गांव की बोरिंग शादी में मेरा क्या काम। एक बार फिर से उसने बुलंद आवाज से कहा तो ड्राइवर बेइख्तियार खंगारने लगा। जी मैडम, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, और यहाँ की शादियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, पेंडू किस्म की नहीं होती जैसे आपने सोचा हुआ। जब उसने ड्राइवर को जवाब देते सुना तो उसके सर पर बिजली गिरी। गोया ये बोलता भी है, वरना जितना सफ़र कटा था इसमें तो वो चुपचाप ड्राइविंग करता रहा और कुछ भी ना कहा। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, मैंने जो अभी यहाँ गांव वाले और इनकी शान में जो अल्फाज कहें, तुम जाकर अपने वफादार मालिकों को मत बता देना, समझे तुम? उसके तेवर एकदम से बदल गए और उसने अपनी माँ की मौजूदगी में ड्राइवर से एक बार फिर से एक ऐसी बात कही कि राबिया बेगम सर पीट कर रह गई। ड्राइवर का जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। बेफिक्र रहे मैडम, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि जो जो आपने तारीफें की हैं वो भी नहीं पहुंचाऊंगा। ड्राइवर ने गाड़ी में मौजूद बैक मिरर से दिलचस्पी से सबरीना को देखते हुए कहा तो वो हैरान हुई। ये मुझे लगता है सब कुछ बता देगा, और वहां जाते ही मेरा इम्प्रेशन जो एक पढ़ी लिखी लड़की का बना हुआ है एकदम से खराब हो जाएगा। इससे क्या रिश्वत देनी पड़ेगी चुप रहने के लिए? उसने अपनी माँ के कान में एक बार फिर से आवाज बुलंद सरगोशी की तो राबिया बेगम ने एक थप्पड़ रसीद किया। तुम खुदा के वास्ते चुप ही हो जाओ तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। तुम्हारी कैंची की तरह चलती जुबान ने सारा काम खराब किया। क्या सोचेंगे कि राबिया बेगम ने अपनी बेटी सबरीना की तरबियत ऐसी की है जो सर झाड़ मुंह फाड़ की तरह जिसको जो चाहे कहने के लिए तैयार हो जाती है। राबिया बेगम अपने ही धड़के थे जो इन्होंने आहिस्ता से सबरीना को समझाया, लेकिन उन दोनों की बातें वहां बैठे हैंडसम से ड्राइवर के कानों में पड़ रही थी और वो खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। गाड़ी पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद
ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی؟ اس نے ایک دم سے ڈرائیور سے پوچھا تو وہ دروازہ کھول کر اترا۔ جی نہیں میڈم، وہ دیکھیں سامنے جو حویلی نظر آ گئی ہے وہی آپ کی منزل ہے، وہاں تک بس پیدل چل کر جانا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے کہا تو سبرینا نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت میں دیکھا۔ وہاں ایک لال حویلی اپنی پوری شان سے کھڑی اسے اپنے اندر آنے کی دعوت دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارے ارے سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈرائیور کو بغیر سامان اٹھائے جاتے دیکھا تو اسے پکار اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا میڈم؟ اب ڈرائیور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکان بکھری ہوئی نظر آنے لگی۔ ایسے ہی اندر کیوں جا رہے ہو؟ ہمارا سامان کون اتارے گا؟ میں اتنے سارے سامان کو اکیلے نہیں اٹھا سکتے، اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا سبرینا آگے بڑھ گئی اور مجبوراً اسے گاڑی سے سامان نکال کر اندر لے آنا پڑا۔ رابعہ بیگم تو کب کی گاڑی سے اتر کر حویلی کی جانب چل پڑی تھی۔ سبرینا ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے ان کا ڈرائیور تھا جو سامان اٹھائے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ارے میری پیاری بیٹی آئی ہے۔ یہ سب سے بڑے تایا جان سہیل انصاری تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر سبرینا کے سر پر بوسہ دیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سفر ٹھیک رہا بیٹی؟ یہ دادی تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر سبرینا کو گلے سے لگایا تو وہ ان کے اس قدر محبت بھرے انداز پر حیران رہ گئی۔ جی دادی جان ٹھیک رہا، بس ڈرائیور ہمارا سامان لے کر آ ہی رہا ہے۔ اس نے اشارہ کیا تو دادی اور تایا جان نے اچنبھے سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور؟ کون سا ڈرائیور؟ بیٹا ہم نے تو کسی ڈرائیور کو نہیں بھیجا تھا، انہوں نے حیرانی سے سبرینا سے پوچھا۔ تو رابعہ بیگم بول پڑی، جی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے ڈرائیور ہی تو بھیجا ہے، وہی تو ہمیں آپ کی گاڑی میں لے کر یہاں تک آیا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے معصومیت سے کہا تو تایا جان کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑی تائی جان، دادی اور چچی جان بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ سب کو یوں کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ سبرینا پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی غلط نہیں ہوا، بلکہ ذرا سی غلط فہمی ہی تو ہوئی ہے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کے اسے پیار کیا اور اسے لے کر حویلی کے اندر کمرے کی جانب جانے لگے۔ السلام علیکم۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈرائیور اندر داخل ہو کر سامان رکھنے لگا۔ ارے زوار، تم نے یہ سب کیوں اٹھایا؟ تم ڈرائیور سے کہہ دیتے۔ دادی کی آواز سنتے ہی وہ پوری طرح ان کی طرف مڑ گئی اور سر سے لے کر پیر تک سامنے کھڑے ڈرائیور کو دیکھنے لگی جسے دادی نے ابھی ابھی زاوار کہہ کر پکارا تھا۔ ارے یہ زاور ہے، اتنا بڑا ہو گیا، بہت عرصے پہلے دیکھا، پہچان ہی نہ سکی، ڈرائیور ہی سمجھتے رہے ہم دونوں تو اسے۔ رابعہ بیگم نے آگے بڑھ کر زاور کے کندھے تھپ تھپائے اور محبت سے اس کی طرف دیکھا جو کہ ان کے سب سے بڑے جیٹھ یعنی سہیل صاحب کا بڑا بیٹا تھا۔ جی بالکل، میں زاور ہی ہوں، اور ہاں آپ لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اس نے رابعہ بیگم سے نظریں ہٹا کر سبرینا پر جمائیں جو شرمندگی سے پانی پانی ہونے لگی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، رابعہ تم بھی آ جاؤ اور سبرینا تم بھی آ جاؤ، تم دونوں کے لیے کمرہ تیار ہے، کل ہی میری دونوں بیٹیوں نے دل لگا کر تیار کیا تاکہ تم لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے کمرے کی جانب رہنمائی کی۔ اس لیے کہہ رہی تھی تم سے کہ تم اپنا منہ بند رکھو، لیکن نہیں، اب وہ کیا سوچے گا، بلکہ وہ سب کو بتا دے گا۔ اف اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ رابعہ بیگم عجیب سی پریشانی کا شکار تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ گھننا میسنا ہوگا۔ اس نے اپنی زبان سے ایک بار بھی نہیں بولا کہ وہ ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ اس حویلی کا سب سے بڑا وارث زاور انصاری ہے۔ سبرینا کو بھی رہ رہ کر اس پر غصہ آنے لگا۔ آپ دونوں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ تائی جان اندر داخل ہوئیں اور ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھا تو فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، ہم نے جتنا آرام کرنا تھا کر لیا، اب میں باہر تھوڑی دیر آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ رابعہ بیگم نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ حویلی کے مرکزی ہال میں مہندی کا سارا سامان لایا گیا اور سجاوٹ کی جا رہی تھی۔
سبرینا نے وہاں لڑکیوں والے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے چچی جان نے ہی بتایا تھا کہ وہاں اس کی ساری کزن بیٹھی مذاق مستی کریں گے، تمہیں بھی اگر وہاں جانا ہے تو چلی جاؤ۔ السلام علیکم، اس نے اندر آتے ہی جھجکتے ہوئے سلام کیا تو سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ کوس میں جواب دیا۔ ہائے اللہ، سچی سبرینا آپی آپ کتنی پیاری ہیں۔ یہ چچی جان کی سب سے چھوٹی بیٹی نائلہ تھی، جس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ اس کی بے تکلفی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران رہ گئی۔ ارے سبرینا کو اندر تو آنے دو، یہ کسی کو پہچانتی نہیں ہے، پہلے پہچان تو کروا لو، اس کے بعد تم اپنی محبت جتانا۔ یہ شمائلہ تھی جس کی شادی میں شرکت کے لیے وہ وہاں آئی تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کسی کو بھی نہیں جانتی، آپ سب اپنا تعارف کروائیں نا، اس نے جھجکتے ہوئے ان سب سے کہا تو وہاں موجود اس کی 6 کی 6 کزنیں اپنا تعارف کروانے لگی۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو سبرینا نے باری باری سب سے ہاتھ ملایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے ان سب سے کہا تو وہ سب خوش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ویسے ہمیں تو لگا تھا کہ آپ یہاں شادی میں نہیں آئیں گے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شہر کے اکثر لوگ تو گاؤں کی شادیوں کو پینڈو کہتے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے۔ یہ زارا تھی جس نے اسے دیکھ کر تقریباً طنز سے کہا تھا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے لگا کہ شاید زاور نے اس کی ساری گفتگو ان سے بیان کر دی، تبھی زارا نے اس سے اس طرح کی بات کہی۔ انفیکٹ مجھے تو گاؤں کی شادیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے، بہت سی رسومات ہوتی ہیں، یہاں آئی ہوں تو وہ سب بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی اور پھر باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ ان سب کے چہرے پر سادگی سی تھی، البتہ زارا اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں آ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جلدی سے ہال میں آؤ اور کچھ شادی کا ہنگامہ تو شروع کرو، سجاوٹ ہو رہی ہے۔ زارا تم سجاوٹ کو دیکھ لو اور باقی تم لوگ آؤ نیچے، کچھ ڈھول وول بجاؤ۔ لگے تو صحیح کہ شادی کا سماں ہے، چچی جان نے اندر آتے ہی ان سب سے کہا تو وہ لوگ سب اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سبرینا تم بھی آؤ نا، مہندی لگائیں گے تمہیں، مہندی لگانے کا شوق ہے نا؟ سارا نے اس سے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے سنا ہے شہر کی لڑکیوں کو مہندی کی بو سے الرجی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ زارا نے ایک بار پھر سے اسے طنز کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لڑکی اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے مہندی پسند ہے اور میں اکثر وہاں لگاتی رہتی ہوں کہ کسی نے غلط افواہ پھیلائی ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کی بات کی نفی کی تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رکو سبرینا، یہ امینہ تھی جو اس گھر کی سب سے بڑی اور شادی شدہ بیٹی تھی۔ جی کہیں امینہ باجی، اس نے محبت سے اسے مخاطب ہو کر جواب دیا۔ تم زارا کی باتوں کا برا مت منانا، وہ ایسی ہی ہے، تم اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا۔ انہوں نے سبرینا کا اترا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ زارا کی باتوں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں امینہ آپی، میں سمجھتی ہوں، شاید اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی۔ سبرینا نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ہوتا، چلو آ جاؤ، ہم باہر بیٹھ کر مہندی کے گیت گاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، تم بھی بہت انجوائے کرو گی، یاد کرو گی اس گاؤں کی شادی کو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ہال میں لے آئے۔ وہ جیسے ہی ہال میں پہنچی تو وہاں اس کی نظر زاور پر پڑی، جو سٹول پر چڑھ کر ہال کی ایک طرف کو پھولوں سے سجانے میں مصروف تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آؤ نا سبرینا بیٹا، کیوں وہیں کھڑی ہو گئی ہو؟ آ جاؤ، چلو جلدی سے یہاں بیٹھو، سب کے ساتھ تم ہماری مہمان ہو اور مہمانوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ چچی جان نے اسے وہیں کھڑے ہوتے دیکھا تو اسے آواز دے ڈالی۔ چچی جان کی آواز کے تعاقب میں زاور نے بھی وہاں چوکھٹ کے پاس کھڑی سبرینا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر پھولوں سے حویلی سجانے میں مصروف ہو گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم سبرینا، وہ جو وہاں بیٹھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں بجنے والے ڈھول کی تھا پر تالیاں بجانے میں مصروف تھی کہ ایک دم سے اس کے برابر میں کوئی دھپ سے آ کر بیٹھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اچھل پڑی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے برابر میں آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ وہاں لڑکیوں کو جھرمٹ میں وہ اکیلا لڑکا شلوار قمیض میں ملبوس اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تو وہ غصے سے اسے کہنے لگی، آغا تم پھر یہاں پہنچ گئے ہو میری بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے، تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے تنگ مت کرنا، وہ گھبرا جائے گی۔
کلثوم چچی نے اپنے چھوٹے بیٹے آغا کا نام لے کر کہا تو صبرینہ حیرانی سے اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ آغا، یہ تم ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، اوپر سے مجھے ڈرا بھی رہے ہو میری تعریف کر کے۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک دب سے اس کی کمر پر رسید کی۔ شکر ہے میں آپ کو یاد تو ہوں، ورنہ صبرینہ آپی، آپ نے تو مجھے بلا ہی دینا تھا۔ آغا بھی اس کی بات پر ہنس پڑا۔ شکر ہے کوئی تو یاد ہے تمہیں، ورنہ جب سے یہاں آئی ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئے سرے سے سب سے مل رہی ہو، سب کو بھول بیٹھی ہو۔ زارا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ایک بار پھر سے صبرینہ پر طنز کیا تو ہنستے ہنستے اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور وہ اداسی سے زارا کو دیکھنے لگے۔ زاور نے جیسے ہی مڑ کر صبرینہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی اور غمی کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے زاور بھائی، ذرا دھیان سے، مشغول کہیں اور ہیں اور پاؤں کہیں اور رکھ رہے ہو، اسٹول سے کہیں گر ہی نہ جاؤ، پھر شادی میں انجوائے ہی نہ کر سکو اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہو۔ اس لیے ذرا اپنی نظریں سنبھالو اور دھیان سے اسٹول سے نیچے پھدارو۔ آغا نے اپنے سب سے بڑے کزن زاور کی چوری پکڑتے ہوئے کہا تو وہ خجل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مس زارا، آپ نے شادی کے سلسلے میں ابھی تک اپنی جاب سے چھٹی نہیں لی؟ آغا کی تو توپوں کا رخ اب زارا کی طرف ہو گیا۔ ہیں آپی، آپ کب سے جاب کرتی ہیں؟ ہمیں بتایا تک نہیں۔ نائلہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آغا پاگل ہو گیا۔ میں کوئی جاب نہیں کرتی ہوں۔ بھلا میں کون سی جاب کر رہی ہوں؟ سارا دن تو گھر پہ موجود ہوتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے آغا کی طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ کمال ہے، گھر میں بیٹھ کر دوسروں کی ٹانگ کھینچتی رہتی ہیں، کمال انداز سے طنز کرتی رہتی ہیں، بلکہ طنزیہ گفتگو میں تو آپ کا کوئی سان ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ میں کوئی جاب نہیں کرتی۔ دراصل ابھی آپ نے اپنی جاب جاری رکھی تو مجھے لگا شاید آپ کو چھٹی ہی نہیں ملی۔ آغا کی بات سنتے ہی سب سے پہلا کہکا جو سنائی دیا وہ نائلہ کا ہی تھا۔ شٹ اپ آغا، بس کچھ بھی بولتے رہتے ہو۔ وہ خجل سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صبرینہ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری جس سے اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے چھپا لیا۔ اور زاور بھائی، اگر سجاوٹ ہو گئی ہے تو جائیں، جا کر باہر کام دیکھیں، یہاں کیوں بیٹھ کر غور و فکر کریں۔ اب اس کی توپوں کا رخ زاور کی طرف ہو گیا۔ زاور نے ایک دم سے آنکھیں نکال کر اسے گھورا اور اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ مجھ پر کوئی بھی دھاوا بولنے سے بہتر ہے تم چپ رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا بھی راز یہاں کھول دوں گا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تو آغا اپنے کان پکڑ لی اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ چلو اب لڑکوں، جاؤ یہاں سے، یہ لڑکیوں کی محفل ہے، یہاں لڑکوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ مہندی والی ابھی آتی ہی ہوگی، اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو تم دونوں کو بھی پکڑ کر مہندی لگوا ہی دوں گی اور پھر مجبوراً تم دونوں کی بھی شادی کرنی پڑے گی۔ یہ زرینہ چچی تھی جنہوں نے آغا کے کان پکڑتے ہوئے اس سے کہا تو وہ وہیں پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ اگر یہ سزا ملنی ہے تو مجھے یہ سزا دل و جان سے قبول ہے، میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک مجھے سزا نہیں مل جاتی۔ آغا کی بات سنتے ہوئے پورے ہال میں کہکا گونج اٹھا۔ دیکھ رہے ہیں نا امی، کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ابھی چھٹانگ پر کا ہے اور ابھی سے اسے بہو لانے کی پڑی ہوئی۔ کلثوم چچی نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو فوراً سے اپنی ساس کو اس کی شکایت لگانے لگے۔ ہاں تو کیا ہوا، پہلے میرے زاور کی شادی ہوگی، اس کے بعد آغا کی باری آ جائے گی، اس میں کیا ہو گیا؟ دادی جان نے آگے بڑھ کے اپنے پوتے کی نظر ہی اتار ڈالی جو اس وقت معصومیت کا پیکر بنے بے انتہا شاطر دکھائی دینے لگا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی ہو، آغا پہلے کی طرح شرارتی ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلے آئی تھی تب بھی تم ایسے ہی تھے، شرارتی سے، اور اب بھی ایسے ہی ہو۔ صبرینہ نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تو آغا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہونے والے انداز میں آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگا۔ اب اگر یہاں موجود اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں میری تعریف کریں گی تو خوش تو ہوں گا ہی نا۔ آغا نے ہنستے ہوئے کہا تو چچی جان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آغا بھاگو یہاں سے، ورنہ تم ہوگے اور تمہاری امی کی چپل ہوگی جو تمہارا نشانہ لینے ہی والی ہے۔ زاوی نے اسے خبردار کیا تو چچی جان نے اپنا ہاتھ اپنے پیروں تلے لے جانے سے روک دیا اور اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ صبرینہ ابھی یہاں سے جاتے ہی ہیں، سزا تو ملے نہ ملے
خواب کا خواب ہی رہ گیا۔ امی نے جھوٹی تسلی ہی دی۔ چلو کسی دن یہ جھوٹی تسلی بھی کام آ ہی جائے گی اور ہماری بھی شادی ہو ہی جائے گی۔ ہاں بھئی، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، ہمارے یہاں دال نہیں گلنے والی۔ آغا نے انتہائی افسوس سے منہ بناتے ہوئے کہا تو زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ چلو لڑکیوں، اب پھر کبھی ملیں گے۔ میری قسمت میں تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں؟ ہائے، کوئی ایک بھی نہیں، اس نے اپنا سر پیٹ پیٹ کر کہا تو وہاں قہقہا بلند ہوا۔ سب لوگوں کے چہرے پر ہنسی بکھر گئی۔ آغا نے چند ہی لمحوں میں محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ البتہ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ موجود نہ تھی، سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ یہاں کوئی فارغ ہے؟ پلیز میری کوئی شرٹ استری کر دے۔ امی کچن میں مصروف ہیں، سارے ملازموں کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا۔ زاویہ نے ایک ادا سے اپنے ماتھے کے بال ہٹائے اور وہاں کمرے میں قدم رکھتے ہی کہنے لگا، وہاں صرف صبرینہ موجود تھی جو بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے سیدھا ہو کر پوچھنے لگا، جی سب امی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، لائے میں کر دیتی ہوں، میں ویسے بھی فارغ ہی ہوں۔ صبرینہ نے اپنی کتاب سائڈ پر رکھی اور فوراً سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لینی چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے شرٹ لیتی، زارا نے اس سے شرٹ لے لی۔ ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ زاور، میں ہوں نا، میں کر دوں گی، تم کیوں اس سے کہہ رہے ہو؟ یہ مہمان ہے، کل کو ہماری شکایت ہی نہ کر دے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بھی کام کرتی ہوں، یہاں حویلی کی طرح، وہاں نوکر چاکر نہیں ہے۔ صبرینہ کو بے حد برا لگا۔ زارا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اٹس اوکے، وہ ٹھیک کہتی ہے، تم مہمان ہو، زارا ہے نا میرا کام کر دے گی۔ کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ زارا کے رویے کے بارے میں سوچتے ہی رہ گئی۔ نیلے رنگ کی میکسی پہنے اور ہم رنگ جیولری پہن کر وہ بے حد پیاری دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے اور ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہن کر سہج سہج کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ ملازموں کو ہال میں کھڑا ہدایتیں دیتا زاور جیسے ہی مڑا تو سامنے سے آتی صبرینہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ ماشاءاللہ، چشمے بددور، اس کے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے تو اسے اپنی بے خودی پر بے حد حیرانی ہوئی۔ زاور بیٹا ذرا ادھر آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نظر بھر کے دیکھتا، سیڑھیوں کے پاس سے اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس جانے لگا۔ اسی دوران سیڑھیاں اترتی صبرینہ کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زاور نے عین وقت پر اسے تھام لیا، ورنہ وہ بری طرح سیڑھیوں سے گر جاتے۔ اوئے ہوئے! پاس سے گزرتے آغا نے جب زاور کو صبرینہ کو تھامتے دیکھا تو سیٹی مار کر آنکھ دبائی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! زاور نے ایک دم سے صبرینہ کے ہاتھ چھوڑ کر آغا کی طرف برہمی سے دیکھا۔ دیٹس سو رومانٹک، آغا نے صبرینہ کی موجودگی میں زاور کے کان میں کہا، جسے صبرینہ نے بھی بخوبی سنا۔ میں چلتی ہوں۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آئی۔ کیا ہے یار آغا، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ زاور نے اس کے کان پکڑے تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ ہو گئے ہیں نا سیریس؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس نے ایک دم سے زاور کو کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ ارے سیدھا اور صاف صاف مطلب ہی ہے، اب آپ انجان بننا چاہتے تو وہ اور بات ہے۔ آغا نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زاور نے اپنے کان کی لو مس لی۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ آغا نے ہنستے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا فلسفہ، زاور نے ایک دم سے غصے سے اسے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ جتنا بھی خود سے چھپا لیں، آپ کی آنکھوں میں صاف طور پر کچھ دکھائی دے رہا ہے جس سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ آغا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ یار، مجھے شادی کافی بورنگ لگ رہی ہے۔ مہندی کی رات ختم ہوتے ہی ہال میں موجود آغا نے نائلہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا، تو اسے بورنگ سے دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ نائلہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے جھک کر نائلہ کے کان میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر عمل کرو، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ صبرینہ اپی،
آپ ہم سب کے لیے چائے بنائے نا۔ کیا ہو گیا آغا، ملازمہ ہے نا، اس سے کہہ دو بنا دے گی۔ سب کے لیے مہمان ہے سبرینا، اسے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں آنٹی، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ جو شادی کی رسومات کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، آغا کی فرمائش سنی تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ذرا اچھی سی اور کڑک چائے بنائیے گا۔ کیوں زاور بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے ایک دم سے پاس بیٹھے زاور کو مخاطب کیا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ اب آئے گا مزہ نائلہ، تم دیکھنا بہت اچھا سا رومانٹک سین دیکھنے کو ملے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے نائلہ کے کان میں سرگوشی کی۔ زاور بھائی اپنا موبائل دینا، مجھے اپنے دوست کو فون کرنا ہے، میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ آغا نے ایک بار پھر سے فرمائش کی۔ میرا فون کہاں ہے؟ زاور نے ایک دم سے اپنی جیب ٹٹولے تو وہاں فون کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بیٹا کچن میں دیکھا تھا تمہارا فون میں نے، تائی جان نے اپنے بیٹے سے کہا تو وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ سبرینا نے دوسری جانب کچن میں جیسے ہی ساس پین رکھا تو ایک دم سے چیخ مار کر اچھل پڑی اور دروازے سے اندر داخل ہوتے زاور کے سینے سے جا کر لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ زاور نے دیکھا کہ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بینچ لیا۔ وہ وہاں چولہے کے پاس چھپکلی ہے، بلکہ اس کا پورا خاندان ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اچھا آپ رونا تو بند کرے، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن وہ اس سے بالکل چپک کر کھڑی، اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تمہاری چیخ سنائی دی، کیا ہوا؟ زاور تائی جان نے اچانک سے اندر آ کر ان دونوں کو اس طرح دیکھا تو فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں امی، بس چھپکلی دیکھ لی ہے تو سبرینا روئے جا رہی۔ زاور نے اپنی امی کو وضاحت دی اور فوراً سے سبرینا کے کان میں سرگوشی کی۔ سبرینا مجھے چھوڑیں، یہاں سب آ گئے، آپ مجھے چھوڑیں گی تو میں دیکھوں گا نا چھپکلی کہاں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی اور تائی جان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا، بہت بورنگ شادی لگ رہی ہے۔ دیکھا کتنا رومانٹک سین تھا۔ آغا نے کوہنی مار کر نائلہ سے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ مان گئی تمہیں بھائی میں تو۔ آغا یہ ضرور تمہارا کام لگ رہا ہے۔ زاور نے جب آگے بڑھ کر نکلی چھپکلیوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھا تو سبرینا ایک بار پھر سے تائی جان کے پیچھے چھپ گئی اور آغا کا قہقہا بلند ہوا۔ نکلی ہی تو ہے، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بیکار میں اتنی چیخیں ماری، فضول کا سین کریٹ ہوا۔ زارا نے آگے بڑھ کر زاور کے ہاتھ سے نکلی چھپکلی لے کر ہاتھ میں لہرائی تو سبرینا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے خلاف اتنا زہر اگل دی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ سبرینا کو فوبیا ہو گیا۔ زاور نے سبرینا کی سائڈ لی تو وہ زارا کو آگ سی لگ گئی۔ ویسے تو تم عجیب ہو، کہتے ہو کہ مجھے بہادر اور بے خوف لڑکیاں پسند ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا، تم سبرینا کی سائڈ لے رہے ہو؟ سبرینا کے جاتے ہی اس نے زاور سے کہا۔ اس وقت وہاں کچن میں وہ دونوں ہی موجود تھے۔ تم پتہ نہیں بات کا کیوں بتنگڑ سا بنا دیتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈر رہی تھی، بس اتنی سی بات کہتے ساتھ ہی وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور زارا کی سوچ پر افسوس کرنے لگا۔ سبرینا، میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم جو چاہتی ہو تمہیں نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ زارا نے دل ہی دل میں سبرینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی نظر آئی اور خلا میں گھورتی ہوئی دکھائی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو زاور نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئے۔ زارا کی باتوں کو اگنور کیا کرو، وہ ایسی ہی ہے، تھوڑی کڑوی ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ وہ زارا کی سائڈ لینے لگا۔ اٹس اوکے، مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک دم سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تم ناراض ہو؟ میں بھلا کسی سے کیوں ناراض ہوں گی؟ اس نے منہ پھیلا کر زاور کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ تم سے جیلس ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے کیا ہی کیا ہے؟ وہ حیرانی سے زاور سے پوچھنے لگی۔ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں بیٹھا نہیں، اٹھ کر جانے لگا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ بس زارا کو کوئی ایک اہم راز پتہ چل گیا۔ جب وہ تم پر آشکار ہوگا تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تم سے کیوں جیلس ہو رہی۔
اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف دیکھے بغیر چلا گیا۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ زاور کی بات کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچان گئی، اس لیے اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ آج رخصتی کا دن تھا۔ تمام لوگ تیار ہو کر نیچے ہال میں جمع ہو گئے، کیونکہ حویلی کے باہر کنات لگا کر اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حویلی کے اندر سجاوٹ کی ہے۔ سجاوٹ دیکھ کر کسی 5 اسٹار ہوٹل کا گمان ہونے لگا۔ وہ مہرون اور سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ نائلہ نے اس کی تعریف کی تو امینہ نے بھی اس کی تائید کی۔ تم بہت خوبصورت ہو صبرینہ، تمہیں دیکھا تو کوئی بھی اپنا دل ہار بیٹھے۔ دلہن بنی شمائلہ نے اس کی تعریف کی۔ مجھے بھی یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ گاؤں کی شادی اتنی دلچسپ نہیں ہوتی، لیکن پچھلے 3 دن سے میں اپنی زندگی میں جتنا مسکرائی ہوں شاید ہی کبھی اتنا ہنسی ہوں۔ تم سب کا بہت شکریہ، تم سب لوگ بہت اچھے ہو۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو۔ اگلے دن اسے اپنے گھر روانہ ہونا تھا، اس لیے وہ کہنے لگے، لڑکیوں آ جاؤ، بارات آ گئی ہے۔ بارات آنے کا شور مچا تو وہ تمام اٹھ کر وہاں جانے لگی، لیکن صبرینہ وہیں شمائلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ زاور نظر نہیں آ رہے؟ شمائلہ نے صبرینہ سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بھی متلاشی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید ڈھونڈتی، سامنے سے وہ اسے اپنی طرف آتا ہی دکھائی دیا۔ اس نے خود بخود اپنی نظریں جھکا دی۔ وہ کالے شلوار قمیض میں ملبوس، آستین اوپر چڑھائے، بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ بھیا، شمائلہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو اس نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے۔ بڑے بھائی کی طرح اس نے اسے دعا دی۔ شمائلہ نے اسے بے اختیار چھیڑا۔ اب آپ ہمیں بھی موقع دینا، میری شادی کے بعد آپ کو بھی ایسی دعائیں دی جائیں۔ اس نے صبرینہ کے سامنے زعفر کو کہا تو اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں بالکل ایسا ممکن ہے، اگر کوئی دل و جان سے راضی ہو جائے تو۔ زاور نے جھک کر نظروں کا زاویہ صبرینہ کی طرف کیا تو اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ذرا نائلہ کو دیکھوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ زاور اسے اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارتا، وہ کھڑی ہو گئی اور نائلہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ فرار کا بہت اچھا راستہ چنا ہے۔ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ انجان بنی۔ تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو، مجھے جواب چاہیے۔ ویسے بھی کل تم نے چلے جانا ہے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ زاور نے ایک دم سے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ زاور، آؤ نہ چلو بارات کے پاس، تم کیوں اتنے بورنگ ہو گئے؟ ہر چیز سے الگ تھلگ رہنے لگے ہو۔ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے بارات کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جاتے جاتے پلٹ کر صبرینہ کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اب چلو بھی۔ زہرا نے اسے تقریباً کھینچ کر منظر عام سے ہٹایا تو ایک دم سے صبرینہ کو ایسے لگا جیسے منظر بالکل پھیکا سا پڑ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں اتنا اداس ہو رہا ہے؟ زاور پاس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا رنگین ہے، وہ دور چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ محبت تو نہیں ہے؟ وہ وہیں پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اداسی سے سوچنے لگی۔ نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، تو پھر میں یہاں دل کیوں لگاؤں؟ ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن دل کہاں مانتا ہے، وہ تو ضدی ہے، اڑ جاتا ہے تو پھر سنبھلتا ہی نہیں۔ شادی کے ہنگاموں میں رات گزر گئی۔ شمائلہ رخصت ہو کر اپنے گھر کو چلی آئی اور وہ تمام لوگ تھکے تھکے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ ان میں سے ایک صبرینہ تھی جو بار بار بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، اور دوسرا زاور تھا جو صبرینہ کے کمرے کے عین سامنے والے کمرے میں کھڑکی پر کھڑا اس کی بند کھڑکی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اسے 2 دن پہلے ہی اپنی اماں کی بات یاد آئی
جب تائی جان نے اسے بلا کر اس کے سامنے یہ بات کہی تو وہ پہلے تو خوب حیران ہوا، پھر اب سنجیدگی سے ان کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ بیٹا، شمائلہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کی شادی، اس کے بعد ظاہر ہے تمہاری شادی کرنی ہے۔ تمہارے سامنے 2 لڑکیاں رکھی ہیں، ایک سبرینا ہے جو تمہاری رابعہ چاچی کی بیٹی ہے، اور دوسری زارا ہے جو زرینہ چاچی کی بیٹی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں تم سے جواب طلب کروں گی، تمہیں جو پسند ہو مجھے بتا دینا، میں اسی سے تمہارا رشتہ دیکھ کر دوں گی، اور اس بات کو بھی فی الحال خود تک ہی رکھنا، لیکن ہاں، شادی کے بعد مجھے جواب ضرور چاہیے۔ اگر تم نے مجھے میرے جواب نہ دیا تو پھر میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ ظافر کو ایک دم سے اپنی ماں کی یاد آئی تو وہ خود بخود مسکرایا۔ شادی سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی کسی سے اتنی شدت سے محبت کروں گا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بغیر مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ بھلا اتنے دنوں میں یہ مجھے کیا ہو گیا؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کھڑکی میں چاند کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اسے لگا کوئی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ظاہر بھائی؟ آپ کا چاند تو سامنے موجود کمرے میں سو رہا ہے، آپ بھلا کون سے چاند سے مخاطب ہے؟ آغا نے ایک دم سے اپنی انٹری ماری تو ظاہر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے گھورا۔ پہلے تو آپ یہ سخت امیوں کی طرح مجھے گھورنا بند کر دیں۔ مجھے تو لگا ہے کہ آپ شمائلہ کی رخصتی کی بنا پر رات دیر تک جاگ رہے۔ بڑی بہن جو تھی رخصت ہو گئی تو اس کی یاد آ رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ معنی خیز نگاہوں سے مسکراتے ہوئے اس نے ظاہر کی طرف دیکھا تو وہ اس کا کان پکڑ کر کھینچنے لگا۔ خبردار، کسی سے کچھ بھی کہا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اوکے میری سخت امی، لیکن ویسے ہوا کیا ہے؟ آغا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے دیکھا تو ظاہر کا کہکہ بلند ہوا۔ اس گھر میں تم سے زیادہ بڑی فلم کوئی اور موجود نہیں ہے۔ دیکھا دیکھا مان لیا نا، پھر کپل شرما کے برابر تو ہوں ہی نا کامیڈی میں۔ آغا نے ایک دم سے اپنے کالر جھاڑے۔ چل نکل، بڑا آیا کپل شرما کا جانشین۔ ظاہر نے ایک دم سے اس کی نقل اتاری تو وہ اپنا منہ سا بنا کر چلا گیا، اور پھر ان دونوں کے کہکے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی ناشتے کی میز پر پہنچا تو اس کی نظر آغا پر پڑی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے؟ ظاہر نے اسے پوچھا اور پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ اسے سبرینا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں نائلہ، زارا، سارا ایک ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مجھے تو میرے ہاسٹل والوں نے یاد کر لیا، کہتے ہیں آغا جلدی سے اب آ جاؤ، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ شوخیاں نہ مرے، اب ایک ایسی خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے منہ پر بھی میری طرح 12 بج جائیں گے۔ اچھا، ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے آغا سے پوچھا تو آغا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ خبر یہ ہے کہ سبرینا آج صبح ہی 8 بجے اپنے گھر روانہ ہو گئی ہے۔ خبر سنتے ہی ظاہر کو اچھلک گیا۔ بس بس، اب اتنا زیادہ مجنوں بننے کی کوشش مت کریں، یہاں سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ظاہر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اچانک کیوں چلی گئی؟ اس نے پانی پینے کے بعد آغا سے پوچھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے 12 بجنے لگے۔ کوئی بات نہیں، واپس بھی آ جائے گی، فکر کس بات کی ہے؟ آغا نے لاپرواہی سے کہہ کر ساری توجہ ناشتے پر مرکوز کر دی۔ بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ، ابھی تو آئے ہو اور ابھی کر کے جا رہے ہو، بہت کمزور ہو گئے، بالکل اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تائی جان نے اپنے اکلوتے سپوت کو یوں جاتے دیکھا تو فوراً سے ٹوکا، لیکن وہ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جانے دے تائی جان، اب جب تک اس کے دل سے روگ نہیں ہٹے گا یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تم چپ کرو گے یا نہیں؟ ظاہر نے آگے بڑھ کر سرگوشی میں اس کے کان میں کہتے ایک دم سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اچھا، بس آئندہ کے لیے اپنی زبان سے دوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، آغا نے منہ بسورا۔ کیا بات ہے ظاہر، بہت پریشان لگ رہے ہو، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کیا، یا زمینوں میں کوئی بات ہو گئی؟ تائی جان نے اسے پریشان دیکھا تو فوراً سے اس کے پیچھے چلی گئیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، اس نے کہہ کر اپنی ماں کو ٹالنا چاہا۔
سچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ انہوں نے جاتے جاتے ایک بار پھر سے مڑ کر اپنے بیٹے سے پوچھا، تو اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بات سنیں امی۔ اس سے پہلے کہ اس کی امی کمرے سے نکلتی، اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا، یہ رابعہ چچی اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے پوچھنے لگا، بیٹا تمہارے چچا رشید بھائی کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے فوراً سے انہیں آنے کا کہا۔ ہم سب کو مل کر بھی ان کے گھر جانا چاہیے، ان کی طبیعت پوچھنی چاہیے، لیکن یہاں شادی کا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ ویسے آج تمہاری بہن آنے والی ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایک ہفتے بعد جا کر انہیں دیکھ لیں گے۔ تائی جان نے تفصیل سے بتایا تو اس نے ایک دم سے اپنی اماں سے رشید چچا کا نمبر لے لیا۔ آپ مجھے نمبر دے دیں، میں ان سے فون پر طبیعت پوچھ لوں گا۔ انہیں بہت برا لگے گا کہ ہم میں سے کوئی ان کی طبیعت تک نہیں پوچھ سکا، زاویہ نے ایک دم سے کہا۔ تو تائی جان نے اسے اپنا موبائل دے دیا۔ ہیلو، نمبر ملاتے ہوئے اس نے جیسے ہی ہیلو کہا تو اس کی دھڑکنیں ایک دم سے جیسے رک سی گئی۔ السلام علیکم، سامنے سے صبرینہ کی آواز تھی۔ وعلیکم السلام، چچا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے فوراً سے چچا جان کی طبیعت پوچھنی چاہیے۔ وہ اس وقت سو رہے ہیں، ان کا موبائل میرے پاس ہے، اس نے اداس لہجے میں اس سے کہا، اور پھر کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تم اس طرح اچانک چلی گئی، الوداع بھی نہ کہا، نہ میری بات کا جواب دیا۔ صبرینہ نے اب تک فون نہ کاٹا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر ڈالا۔ بعض سوالوں کے کوئی جوابات نہیں ہوتے، میرا اور آپ کا ملن نہ ہونے کے برابر ہے، بہت سی پیچیدگیاں ہیں، بس اسی لیے آپ کے سوال کو ادھورا چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے نم آواز کے ساتھ فون بند کر دیا، اور زاور کافی دیر تک حیرانگی سے اپنے ہاتھ میں تھمے فون کو دیکھتا رہ گیا۔ جس چیز کو ہم خود کے لیے پیچیدہ بنا لیں وہ ہمارے لیے کبھی آسان نہیں ہوتی۔ شاید تمہاری نیت میں کھوٹ ہے صبرینہ، تبھی تم مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب تم بھی دیکھنا کہ زاور کو نہ کہنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس نے ایک دم سے اپنا فون پلنگ پر اچھال دیا اور دم سے پلنگ پر لیٹ کر خلا میں گھومنے لگا۔ اس کا دل ایک دم سے خالی ہو گیا، اسے اپنا بے وقت لگنے لگا، جیسے کسی نے اسے ٹھکرا کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہو۔ تم اس کا انجام ضرور بھگتو گی۔ آج تک کسی نے زاور انصاری کو نہ نہیں کیا اور تم نے اسے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے آج تک اپنے جذبے کسی پر عیاں نہیں کیے۔ تمہیں دیکھ کر پہلی نظر میں ایسا لگا جیسے تم میری زندگی بن گئی ہو، اور تمہارے دل میں بھی برابر کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کس بنا پر تم مجھے انکار کر رہی ہو، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مگر اب تم دیکھنا زاور تم سے اس بات کا بدلہ کیسے لیتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری دکھائی دینے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، کتنے دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، جب سے گاؤں سے واپس آئی ہو بالکل گمسم سی ہو گئی ہوں، زیادہ بات تک نہیں کرتی، ورنہ تم بہت ہنسمکھ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ رابعہ بیگم نے جب چھت پر اپنی بیٹی صبرینہ کو آسمان کو تکتے ہوئے پایا تو ایک دم جیسے پوچھ بیٹھی، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہوا؟ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے اور فوراً سے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تم چاہے لاکھ انکار کرو، لیکن مجھے صاف طور پر واضح نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تو انہوں نے اسے ایک دم کھینچ کر اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ چائے کب سے تمہیں دے کر گئی ہوں، تم ہمیشہ گرم چائے پیتی ہو، لیکن اب تمہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی، بالکل برف۔ لیکن تمہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کی ماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، لیکن اب اسے نہیں جھٹلانا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہیں، ابو کے حوالے سے پریشان ہوں، دن بدن کمزور ہو رہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو رابعہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا، بیٹا ہمارے جانے کے بعد تمہارے ابو نے اچھی خاصی بد پرہیزی کی ہے، اس وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ان سے کچھ کہتی، اسی دوران ان کا فون بجا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
جی نصرت بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے رابعہ بیگم نے کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کی حویلی سے فون تھا۔ نصرت بھابھی کا نام سنتے ہی وہ جان گئی۔ کیا ہوا تائی جان کو؟ اس نے اشارے سے اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آ رہے ہیں۔ ہم بس کل صبح ہی نکلتے۔ ابھی تو رات کافی ہو رہی ہے، اس وقت نکلنا ناممکن ہے۔ ہم صبح جلدی پہنچ جائیں گے۔ فون بند کر کے صبرینا کی طرف دیکھا تو اس نے آئی برو چکا کر ان سے پوچھا، بیٹا تمہاری دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تمہیں یاد کریں گے، تمہارے والد صاحب کو بھی یاد کریں گے، کہہ رہی ہیں کہ گاؤں میں ایک دفعہ ملنے آ جائے۔ امی ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، اور اب پھر سے جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس نے ایک دم سے منع کر دیا، رخ پھیر کے۔ زاویر سے ایک بار پھر سے سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ 2 ہفتے کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے دشمن جان کو دیکھنا کس لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ اس کی بولتی آنکھیں اسے ہمیشہ سے پریشان کرتی، اور اب 2 ہفتے کی خاموشی کے بعد اسے دیکھنا وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہاری دادی جان نے تمہیں اتنا مان دیا، اتنی محبت دی، وہاں کے ہر فرد نے ہمیں محبت بخشی، اور اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو تم یوں کہہ رہی ہو؟ ابھی ان کی شادی کے ہنگامے کو صرف 2 ہفتے ہوئے، اور دادی جان کی طبیعت خراب ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ہمیں فوراً سے وہاں جانا چاہیے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے ددیال والے بالکل بھی پینڈو نہیں ہیں، بہت محبت دینے والے لوگ ہیں۔ تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ رابعہ بیگم کے غصے کی بنا پر اس نے فوراً سے حامی بھر لی اور جا کر کمرے میں اپنا بیگ تیار کرنے لگی، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے نہ جانے کیوں زاویر کو ٹھیک سے جواب نہ دیا، اور اب اسے سامنا کرنے کا سوچتے ہی اسے بے انتہا گھبراہٹ ہونے لگتی۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ آپ پلیز اپنا دھیان رکھیں نا، دیکھیے کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی تو وہ دشمن جہاں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے نظریں پھیر لی اور دادی جان سے گلے لگ کر کہنے لگی۔ اس دوران نامحسوس انداز سے وہ وہاں سے کھڑا ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ بات صبرینا نے بری طرح محسوس کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس نصرت نے تم لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کر دیا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے آرام کرنے کی تلقین کی تو وہ اپنے کمرے میں چلی آئی جو حویلی میں ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو اس سے پتہ چلا کہ حویلی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا۔ ملازمہ سے پوچھا تو پتہ چلا تمام حویلی والے کھیتوں کی سیر کو نکلے ہوئے، اور دوپہر سے نکلے ہوئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچھا کھیتوں میں کون کون گیا ہے اور مجھے کسی نے جگایا نہیں؟ آپ سو رہی تھی، زاویر صاحب نے منع کر دیا، کہنے لگے ہم لوگ کافی ہیں، انہیں ویسے بھی کھیتوں میں جانا بالکل بھی شوق نہیں، اس لیے تمام گھر والے چلے گئے۔ زارا بی بی بھی شامل ہے، ویسے وہ نہیں جاتی لیکن زاویر صاحب کے بے حد اصرار پر وہ بھی گئی۔ ملازمہ کی زبانیں یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ تو یہ تھی آپ کی محبت، بس چند قدم کی ساتھی، اور بس پھر کسی اور کی تلاش؟ وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اسے حویلی کے مرکزی ہال سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ارے صبرینا بیٹا، تم بھی چلتی نا، ہمیں تو بہت مزہ آیا، دادی نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان سے لپٹ کر رونے لگے۔ بس ایسے ہی دادی، دل ہی نہ ہوا۔ اس نے سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکانا شروع کر دی۔ زہرا اب پاؤں کی تکلیف کیسی ہے؟ زاویر کی محبت بھری آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کریم لگا دی اسی وقت کھیتوں میں تو آرام سے آ گیا۔ زہرا نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے صبرینا پر ایک نظر ڈالی اور دوسری نظر زاویر پر ڈال کر کھل کر مسکرا دی۔ ویسے چچی جان، آپ آئی ہیں تو ایک اور کام نپٹاتی جائے، بلکہ آپ کو شرکت کرنی ہے۔ زاویر نے دلچسپی سے صبرینا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنی کمر صوفے پر ٹکاتے ہوئے کہا، اور ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب بیٹا؟
کس میں شرکت کرنی ہے؟ مجھے، رابعہ بیگم نے دلچسپی سے اس سے پوچھا۔ ارے چچی جان، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہمارے ویر صاحب، ان کی منگنی ہے کل شام کو، اس لیے آپ کو بھی دعوت دے رہے۔ آغا نے ایک دم سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اور کن اکھیوں سے سبرینا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ سا گیا۔ زارا کی منگنی؟ اس کے منہ سے اتنا ہی نکل پایا۔ جی بالکل، کل شام کو وہ میرے نام لکھتی جائے گی۔ تم تو رکو گی نا، یا تم آج چلی جاؤ گی؟ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، اس سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو آدم بسار ہے، ضرور آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ میرے ساتھ ہی جائے گی نا، گھر تو ہم کل رات کو ہی نکل جائیں گے، تمہاری منگنی میں شامل ہونے کے بعد۔ رابعہ بیگم نے اس سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ سبرینا اسے دیکھ کر رہ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، لیکن وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور دوڑ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی، دروازہ بند کیا اور ایک دم سے پلنگ پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں سمجھتی تھی تمہاری محبت ہر قدم پر میرے ساتھ ہوگی، لیکن تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، مجھ سے دل لگایا اور زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے جا رہے ہو۔ زاور انصاری، میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس کا دل ہلکا نہیں ہوا تو اس نے خود سے خود کلامی کی۔ سبرینا بیٹا، دروازہ کھولو، میں تمہاری چچی جان ہوں۔ اس نے ایک دم سے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھی جو بہت زیادہ سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی جانب کیا تو اس نے ہنستے ہوئے بہانہ بنایا۔ چچی جانے اچانک سے الرجی ہو گئی ہے، یہ مجھے اکثر ہو جاتی ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو چچی جان نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹا، یہ میں تمہارے لیے جوڑا لے آئی ہوں، یہ نصرت بھابی نے سب کو بنوا کر دیا، ان کے اکلوتے بیٹے کی منگنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ سب کو یہ جوڑا تم نے دینا ہے، کل سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے جوڑا تھمایا اور کمرے سے نکل گئے۔ اس نے ایک دم سے وہ جوڑا اٹھا کر پلنگ پر پھینک دیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زاور کو زارا کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر اس کے دل میں چھرا کھونک گیا تھا اور وہ وہیں پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، زارا کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جاتے ہوئے۔ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے دل بھی میرے ساتھ لگایا؟ تم ایک نمبر کے فلرٹی انسان ہو، میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، اس کا دل بالکل خالی ہو چکا تھا، ایسے جیسے مردہ ہو گیا۔ ارے بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رابعہ بیگم اندر آئی تو ان کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی شامل تھیں۔ انہوں نے اندر آ کر اس سے کہا تو وہ چونک گئی۔ مجھے کیا تیار ہونا ہے، بس کپڑے ہی بدلیں؟ ارے نہیں، تمام لڑکیوں کے لیے بیوٹیشن بلوائی ہے، سب تیار ہو چکی ہیں، تم باقی ہو، جلدی سے کپڑے بدلو تاکہ تمہیں بھی تیار کر دیا جائے۔ یہ اتنے بھڑکیلے کپڑے میں پہنوں گی؟ میری منگنی تھوڑی، یہ تو زارا کو پہننے چاہیے۔ اس نے جب ڈریس نکال کر دیکھا تو حیرانی سے اپنی ماں سے پوچھنے لگی، زارا کا ڈریس دوسرا ہے، تم سب کا ایک جیسا ہے، اب تمہیں یہ پہننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ایک دم سے اسے غسل خانے میں دھکیلا تو وہ فوراً سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ بیوٹیشن اب اس پر مزید محنت کرنے لگی۔ جیسے اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اس پر جیسے کسی دلہن کا گمان ہوا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی نے اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ چشمے بدور، بہت پیاری لگ رہی ہو، اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کریں۔ یہ کہتے ہی رابعہ بیگم وہاں سے چلی گئی اور وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے ہمت کرنی ہے، مجھے اسے نہیں بتانا کہ میں اس کی محبت میں اب تک تڑپ رہی ہوں اور اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک عزم سے وہ کھڑی ہوئی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ ارے وہاں کیوں بیٹھی ہو سبرینا، ادھر آؤ، تمہاری جگہ تو ادھر ہے۔ اس نے نصرت تائی جان کی بات سنتے ہی چونک کر جب اسٹیج کی طرف دیکھا تو زاور اسے دیکھ کر بے حد مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے زاور کے برابر میں بیٹھنے کا کہہ رہی تھی، پر یہ تو زارا کی جگہ ہے، میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر زاور سے کہا تو وہاں موجود تمام لوگوں نے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔
اٹس آ پرینک سبرینا بھابھی، آپ دیکھ نہیں رہی؟ آپ کا لباس اور زاور بھائی کا لباس ایک جیسے ہی رنگ ہے۔ آگا نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اسے کہا تو وہ حیرانی کا بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آ جاؤ، اب کیا سوچ رہی ہو؟ اور رو کیوں رہی ہو؟ پلیز آج نہیں، بہت دنوں سے رلا دیا، اب مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ زاور نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ یہ سب کچھ اسے خواب کی مانند لگا۔ اپنا آپ آئینے میں دیکھو، بالکل میری دلہن لگ رہی ہو۔ میری نظر سے دیکھو تو تمہاری محبت تمہاری آنکھوں میں صاف طور پر ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح دکھائی دے رہی، اور اس نے تمہارے پورے وجود کو خوبصورت بنا دیا۔ زاور نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا، میرا تو سانس ہی رک گیا تھا آپ کے نام کے ساتھ سارا کو جڑتے سن کر۔ اس نے ایک دم سے شکوہ کیا تو زاور ہنس پڑا۔ میں ہوں نا تمہارے ہر ایک دکھ کا ازالہ کرنے کے لیے۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ زاور انصاری اپنی دلہن اپنی سبرینا کو یوں بیچ راہ میں چھوڑ دے گا؟ وہ بھرپور انداز میں اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے کر دیکھنے لگا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سبرینا نے ایک دم سے کان پکڑے تو زاور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سبرینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ دونوں اس وقت روئے زمین پر انتہائی خوش قسمت انسان تھے جن کی محبت کو تکمیل کا مرحلہ نصیب ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔